बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वफाकी काबीना ने TLP पर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी है। आज पंजाब हुकूमत की समरी पर तफसीली ब्रीफिंग हुई, काबीना को ब्रीफ किया गया। जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे, जो पुलिस वालों को टार्चर किया गया था, जो गोलियां चलाई गई थी, जो तोड़फोड़ हुई थी, उस पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई काबीना को। पंजाब हुकूमत ने समरी भेजी थी और कैबिनेट ने आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत TLP पर फाइनली पाबंदी लगा दी है। अब ना तो कोई सियासत होगी, ना कोई एहतजाज होगा और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो TLP कर पाए। फंड्स जो है वो सीज होंगे, अकाउंट्स मुंजमद होंगे और किसी भी किस्म की सियासी या मजहबी जो है वो पाबंदी होगी और उनके जो अकाउंट्स हैं वो भी सीज होंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला KP के जो है आज इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने मुलाकात करनी थी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ डेला जेल, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। फाइनली उन्होंने मीडिया टॉक की और वापस चले गए। उनका ये कहना था कि मुलाकात करना उनका हक है, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक और बड़ा अहम फैसला डेवलपमेंट ये हुई है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने जो सियासी गुफ्तगू है जेलों के अंदर कैदियों की, उस पर पाबंदी आयद करने के जो शक थी उसे बहाल कर दिया है। यानी कि कोई भी जो असीर कैदी है वो जेल के अंदर सियासी गुफ्तगू जो है वो नहीं कर पाएगा। यानी कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पर भी सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी होगी इस फैसले के मुताबिक। फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ KP और वफाक के दरमियान जो तनाज़ा है वो बढ़ता जा रहा है। नए CM आने के बाद जो है मामलात जूं के तूं हैं, नए CM काबीना की तश्कील नहीं कर पा रहे। उनका ये कहना है कि मुलाकात होगी तो फिर जो है वो सारी चीज़ें होंगी। और आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि वफाक ने जो ज़राअत के लिए ज़रई टैरिफ है बिजली का, उसमें कमी कर दी है। यानी कि 22 तकरीबन 23 रुपये पर यूनिट जो है वो किसानों को मिलेगा। ये बड़ी खबर है किसानों के लिए। गंदम का सीज़न आ रहा है और गंदम की बिजाई होनी है, तो उसके लिए ज़मीनों की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने ये एक इंतहाई अहम फैसला किया जिससे किसानों को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। और मुस्लिम नून से हमें ज्वाइन किया है उज़्मा कारदार साहबान ने। उज़्मा, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ। मुझे बताइएगा, पंजाब हुकूमत की समरी थी और TLP कई दिनों से ये आंख मचोली चल रही थी। कभी TLP के कारकुन जो है पुलिस पर तशद्दुद करते, उन्हें मारते भगाते, और कभी पुलिस जो है उन पर जो है वो आंसू गैस और लाठीचार्ज वगैरह की खबरें आती। लेकिन आज फाइनली पाबंदी लगा दी गई है। इस पे क्या असर पड़ेगा पंजाब पे? पंजाब हुकूमत जो है अब इस पाबंदी का इतलाक कैसे होगा, किस तरह जो है इन्हें कंट्रोल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। बलोच साहब, बहुत हो गई। अब पाकिस्तान के लोग जो है ना, कुछ आगे बढ़ने का हमें सोचना है, कुछ अपनी इकोनॉमिक हालात बेहतर करने का सोचना है। लोगों की जो जिंदगियां हैं पहले ही बड़ी मुश्किल हैं। अगर इस तरह से TLP टाइप की जमातें जो हैं वो निकलेंगी, पुरतशद्दुद उनके एहतजाज होंगे और वो डिस्टर्बेंस पैदा करेंगी, लोगों को अपने ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक चलने नहीं देंगे, और ना सिर्फ ये बल्कि रियासत पे हमला आवर हो जाएंगे। आप सोचें कि वो पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इसकी कैसे इजाज़त दी जा सकती है? मेरे ख्याल में ये अब मुतहम्मिल हम हरगिज़ इसके नहीं हो सकते हैं। और ये बड़ी एक सब्र और बर्दाश्त के बाद ये फैसला जो है इनका लिया गया है कि अब इनको इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो अपनी मामूल की जिंदगी पे वापस आएंगे। हमारे जो अहलकार हैं उनकी जिंदगियां जो हैं वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट और कीमती हैं। हमने हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जितने भी लोग बसते हैं पंजाब में, उनकी जानो माल की हिफाजत जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, और इसको पूरा करने के लिए अब किसी भी जमात को पुरतशद्दुद
متشدد سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, ان کے اکاؤنٹس بھی بالکل فریز ہوں گے اور ان کی ہر قسم کی اس طرح کی جو پابندی ہے اس پہ جو ہے وہ ریسٹرکشن لگائی جائے گی تاکہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق چل سکے. پنجاب اسمبلی میں ہیں اور آپ کا تعلق بھی پنجاب سے ہے کہ جو مظاہرے ہم نے دیکھے چند روز سے پورا پنجاب بند تھا, اسلام آباد بند تھا اور ٹی ایل پی کے کارکن جو ہے وہ احتجاج تو کرتے لیکن اس احتجاج میں عام شہریوں کا جو ہے وہ بڑا نقصان ہوتا ہے, جس کے آج جو پریس کانفرنس تھی عظمہ بخاری کی, انہوں نے یہ کہا کہ جو زبردستی دکانیں بند کرائے گا, احتجاج کرے گا یا خلل ڈالے گا شہری زندگی میں تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلوچ صاحب. میں گزارش کر دوں, وہ حکمران جو عوام سے ڈرتے ہوں وہ نام کے حکمران تو ہو سکتے ہیں, وہ دلوں پر کبھی حکمرانی نہیں کر سکتے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کوئی شخص بھی کسی متشدد عمل کی نہ تو تعریف اور توصیف کر سکتا نہ اسے سپورٹ کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں ایک آئین ہے, پاکستان میں ایک قانون ہے, پاکستان میں ایک دستور ہے. وہ آئین, قانون, دستور ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے. یہ پہلا جمہوری دور ہے, نام نہاد جمہوری دور, اس میں ہر اس آواز کو دبانے کے لیے, ہر اس قلم کو روکنے کے لیے, ہر اس شخص کو جو مختلف سوچتا ہے ایک سائیڈ پہ کرنے کے لیے نہ صرف قانون سازیاں کی جاتی رہی ہیں بلکہ لوگوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہر وہ سزا بڑھا چڑھا کر دی جا رہی ہے جو نہ دستور, نہ قانون, نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا. میں ٹی ایل پی سمیت کسی بھی جماعت کی طرف سے کسی متشدد واقعے کی نہ تو حمایت کر سکتا ہوں نہ مجھے کرنی چاہیے. ظاہر ہے جو عام شہری ہے اس کی جو اس کے حقوق ہیں ان کو بھی سلب کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا, کیا وجوہات بنی, کیا عزائم تھے, کیا ٹارگٹس تھے تحریک لبیک کے, اور کیا وجہ بنی کہ یہ انجام یہاں تک پہنچا. ابھی متضاد خبریں ہیں کیونکہ اب آپ اگر بالکل معتدل گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی گفتگو کرنے والا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. یہاں تو گفتگو صرف یہ ہو سکتی ہے کہ حکومتی اقدامات کی تائید اور توصیف کی جائے. میں تو شاید یہ نہ کر سکوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج جس طرح سے ہر ایک قلمکار, ہر ایک بولنے والا, ہر ایک معتدل سوچ رکھنے والا جس مشکل اور کرب میں ہے, اس کی مثال کبھی بھی میں نے تو نہیں دیکھی پچھلے 10-20-30 سال میں. لیکن یہ ہے لیکن ندیم بھائی ٹھیک ہے, سیاست جو ہے وہ حق ہے ہر ایک کا, اور احتجاج بھی حق ہے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے, لیکن احتجاج کے باعث جو ہے وہ اگر آپ کی زندگی میں خلل ڈالا جائے, میری زندگی میں میری گاڑی توڑی جائے, آپ کی گاڑی توڑی جائے, کسی اور کی دکان چلائی جائے, تو یہ حق تو قانون نہیں دیتا. سر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں مختلف سیاسی ایکٹیویٹیز پر تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا, ماضی میں دیگر پارٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا, اور اب جو کچھ اب ہوا, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ گاڑیاں توڑنے والے بھی سرکاری مجھے تو یونیفارم میں نظر آئے ہیں. میں نے تو کسی پرائیویٹ شخص کی کوئی ویڈیو کلپ نہیں دیکھا کسی کی گاڑی توڑنے. اچھا, آپ نے نہیں دیکھی؟ مجھے تو اس بات پر بڑا میں حیران بھی ہوتا ہوں, پریشان بھی ہوتا ہوں, اور مجھ سمیت ہر وہ پاکستانی جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کا ملک ہے. آپ سے کوئی مختلف سوچ رکھنے والا شخص, آپ سے کوئی اختلاف رائے رکھنے والا شخص, اس سے بیٹھ کے ٹیبل پہ بات ہو سکتی ہے. یہ تو پاکستان میں جمہوریت کے چیمپئنز کی حکومت ہے جن کی زبان نہیں تھکتی جمہوریت کے راگ الاپتے ہوئے. تو جمہوریت میں تو آزادی اظہار رائے کی بڑی اہمیت ہے. اپنے سے مختلف سوچ رکھنے والے شخص کو ٹیبل پر لا کر اسے بات کرنا ہی تو جمہوریت ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا, میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا, آپ کنفرم کریں گے, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, اب یہ خبر فلیش ہوئی ہے کہ ایک ایس پی صاحب نے وہاں آئی جی صاحب کے کسی ٹیلی فون کال کے بعد خودکشی کی ہے. اب مجھے نہیں معلوم یہ کنفرم ہے یا نہیں. جی خودکشی ہوئی ہے, لیکن اس کی وجوہات سمجھ ابھی نہیں آئی. اچھا لیکن اب ایک سٹنگ ایس پی, نوجوان ایس پی, جس نے اپنی پوری لائف ایک کاز کے لیے اسٹرگل کی ہوگی, سول سروس میں گیا ہوگا, امتحان دیا ہوگا, ٹریننگ لی ہوگی, کیا وجہ بنی وہ لوگ جنہوں نے معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کو خود مینٹین رکھنا ہے, جنہوں نے لوگوں کو ایک پرامن اور پروقار سوسائٹی دینی ہے, وہ انٹرنلی اتنے ڈسٹرب ہیں کہ ایک شخص ڈیوٹی پر موجود ہو اور وہ سوسائڈ کر لے
اب یہ کنفرم آپ نے کر دیا, میں نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا, سوشل میڈیا کی بہت ساری باتوں پر نہیں ہو سکتا. تو جاوید بھائی ہمیں سب کو بالخصوص فیصلہ سازوں کو, بالخصوص حکمرانوں کو اپنے طرز عمل پر یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کھڑے ہونے والی رائے وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے اور عوامی رائے بالکل مختلف ہوتی جا رہی ہے. کون سے فیصلے ہیں ویسے, کیا وجہ ہے؟ 40 سال تک حکمرانی کا تجربہ رکھنے والے لوگ اگر ان کو انتخابات ملتوی کرنے پڑے, ابھی لوکل باڈی الیکشن کا اعلان ہوا, اناؤنس ہوا, حلقہ بندی اناؤنس ہوئی, پہلے تو ایک آرڈیننس ایک قانون بنا دیا گیا کہ لوکل باڈیز غیر جماعتی ہوں گے. ابھی عظما صاحبہ میرے لیے بڑی محترم ہے, ہم اکٹھے اسمبلی کا پارٹ ہے, یہ بھی جواب دیں گی اس کا کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں کیا ممکن ہے کہ ہم ذات برادری اور یہ ہارس ٹریڈنگ کے جو افریت ہے آزاد انتخابات کی صورت میں, غیر جماعتی انتخابات کی صورت میں, کیا ہم اس کو موقع نہیں دیں گے؟ مطلب اگر سیاسی لوگ ووٹ سے ڈر جائیں, اگر جمہوری لوگ جمہور سے ڈر جائیں, اگر حکمران عوام سے ڈر جائیں, تو اس کو تو پھر ہم المیہ کہہ سکتے ہیں وقت کا. اس پہ تو ہم اظہار افسوس ہے. ٹھیک ہے ندیم بھائی, بریک کا کہا جا رہا ہے, ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عظما کردار صاحبہ, چلیں پابندی جو لگی ٹی ایل پی پہ, پھر تحریک انصاف کا بھی گلہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی احتجاج کا حق نہیں ملتا اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کو اب اس پابندی کو یقینی کیسے بنایا جائے گا کہ اب اگر اس پابندی کے خلاف کوئی احتجاج ہوتا ہے, یا جیسے ہم نے دیکھا کہ کچھ 3600 ایسے فائنانس کرنے والے لوگ بھی ہیں جن کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے, ان کو فکس کیا ہے, ان کے جو ہے وہ انکوائری شروع ہوئی ہے, تو معاملات پھر کیسے آگے بڑھیں گے؟ جی, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر انسان کی جان قیمتی ہے, اور آپ اس طرح جو حکومت کا کام ہے نہ اس میں دخل اندازی کر سکتے ہیں, نہ آپ عام لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں, نہ آپ دکانیں مارکیٹیں بند کر سکتے ہیں, اور نہ آپ ٹائر ٹیوب جلا سکتے ہیں, نہ توڑ پھوڑ کی اجازت ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے باقی لوگوں کی جان و مال کو نقصان ہوتا ہے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے تمام جو اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں پرتشدد یا توڑ پھوڑ والی, اس کو آپ سختی سے اس کو آپ جو ہے کرٹیل کریں. یہ آپ کے جو مہمان ہیں, پتہ نہیں ان کا رونا دھونا کب بند ہوگا. انہوں نے اپنے دور میں تو ساری سیاسی قیادت کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا, اور پابندی تھی ہر طرح کی, کوئی جو تھی آزادی رائے کی اس وقت بالکل اجازت نہیں تھی, لیکن ان کا رونا دھونا ختم نہیں ہوتا. اس وقت تو کوئی رونا دھونا کسی نے نہیں مچایا تھا, سب نے صبر سے برداشت کیا تھا. اب ان کو پرابلم ہے, فیض آباد دھرنا بھی شاید ان کو بھول گیا ہے, کتنے لوگ وہاں پہ جو مارے گئے تھے وہ بھی شاید ان کی میموری لاس ہو گیا ہے, ان کو یاد نہیں آ رہا. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں, اب ہم پاکستان نے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا. ہم پوری دنیا میں اس وقت ہماری ساکھ بنی ہوئی ہے. ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے فیلڈ مارشل, آپ کو پتہ ہے 1 مہینے میں 4 سب سے بڑے جو ممالک ہیں, امریکہ ہو گیا, چاہے رشیا ہو گیا, چائنا ہو گیا, سعودی عربیہ, ان کے سربراہان نے کس طرح سے ان کی پذیرائی کی, ان کو ویلکم کیا. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کا عندیہ پاکستان کو دیا جا رہا ہے. اگر اسی طرح سے حالات رہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہا اور تشدد اور اس طرح سے مار دھاڑ ہوتی رہی, تو کون آئے گا پاکستان میں؟ اب خدا کے لیے ان کو سوچنا چاہیے, کوئی رحم کریں پاکستان کے اوپر. پاکستان کو آگے بڑھنے پڑے. پہلے سیلاب کی وجہ سے حالات اور لوگوں کی زندگیاں اتنی مشکل ہیں, سارے ہمارے جو کراپس تھے, ہماری جو فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں, ہمارے لوگوں کو, ہمارے اکانومی کو اربوں کا نقصان ہوا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہماری پوری توجہ جو ہے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں, ان کو دوبارہ ان کی زندگیوں میں ایک نارمل ایک ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو ذرائع دیے جائیں. لوگ آئیں باہر سے یا انویسٹمنٹ کریں, پاکستان آگے بڑھے. یعنی اب یہ میرے خیال میں ہم اب جو ہے دہشت گردی کے جو پرچے ہیں اب وہ کٹیں گے. اب ان حالات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کی ترقی
آپ کی جو اکنامک جو ریوائول ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے جب تک آپ کے حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہوتے اور سٹیبلٹی نہیں آتی ملک میں اور ایک امن کی فضا نہیں قائم ہوتی ہے. لیکن احتجاج آگے نہیں بڑھ سکتی اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہی بات ہو رہی ہے کہ احتجاج تو ہر ایک کا حق ہے نا ندیم بھائی. ٹھیک ہے وہ احتجاج حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, تحریک انصاف کا بھی اور باقی سب لوگوں کا, لیکن احتجاج کی بھی کوئی لمٹ ہونی چاہیے نا. یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر احتجاج سے کسی کی زندگی میں خلل پڑے تو پھر وہ بھی تو جائز نہیں ہے. دیکھیں بلوچ صاحب, میں نے تو پہلے آپ کی بات کو سیکنڈ کیا ہے. میں خود مزاجن متشدد انداز فکر کو پسند نہیں کرتا. مجھے کبھی بھی تحریک لبیک کی سیاست سے مجھے کوئی ہمانگی نہیں رہی. میں نے خود بہت ساری ان کی ایسی چیزیں دیکھی ہیں. جب تحریک انصاف کے ساتھ یہ 9 مئی کے بعد سارا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے زیادہ تحریک انصاف کو جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہ تحریک لبیک کے لوگوں کی طرف سے تھا. اور مجھے یہ بھی میرے لیے ایک بڑا ایک عام پاکستانی کی طرح میں بھی اس بات پر بڑا متفکر ہوں کہ کیا وجہ ہے ایک طرف دوحہ میں فلسطین پر جو امن کا جو تھا سلسلہ وہ آگے بڑھ رہا تھا, فلسطین پہ پیس ٹاک ہو رہی تھی اور ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا. سیم انہی دنوں میں ان کا مارچ کیسے لاہور سے نکلا, کیسے ان کو اجازت دی گئی, کیا وجہ بنی, کیسے انہوں نے اپنی ارینجمنٹس کی, کیوں ان کو موو کرنے دیا گیا. آپ ابھی تحریک انصاف احتجاج کا اعلان کرے گی, پورے پنجاب کی مشینری ایکٹیو ہو جائے گی, 10 لوگ نہیں اکٹھے ہونے دیتے. یہ انہوں نے تو 14 اگست پر بھی 144 لگائی رکھا. آپ نے دیکھا کتنی تعداد پر. آپ پاکستان کی پچھلی 50 سال کی ہسٹری دیکھ لیں اور پچھلے 3 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, بھلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, بھلے موجودہ گورنمنٹ تھی, تحریک انصاف کی طرف سے کسی بھی چیز پر کوئی پرامن احتجاج کی کال دی جاتی ہے 144 امپوز ہو جاتا ہے. اور ابھی کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ جو لسٹیں بنائی گئی ہیں باقاعدہ یونین کونسل تک کے ورکرز کی, اور بہت سارے لوگوں کو, ایسے معصوم لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے بلیئرڈ کلب سے, چائے کے ہوٹلوں سے, گاؤں کے دیہاتوں سے, لوگوں کو صرف فگر پوری کرنے کے لیے کہ جی ہم نے یہ 10 12 15 ہزار لوگ گرفتار کر لیے. تو مجھے تو آپ عثمان صاحبہ سے پوچھیں کہ کیا وجہ تھی کہ پنجاب میں ان کا اتنا ہولڈ ہے کہ یہ اپنے کسی اپوننٹ کو آج بولنے نہیں دیتے. ڈائلاگ کیوں نہیں ہوتا پھر ندیم بھائی؟ ڈائلاگ جو ہے وہ تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن بات چیت آگے نہیں بڑھتی, کوئی وے فارورڈ نہیں آتا آگے. سر آپ دیکھیں نا, آپ ماشاءاللہ ایک سیزنڈ آپ جرنلسٹ ہیں, ہر چیز پر آپ کی نظر ہے. یہ جو ڈائلاگ کرنے کا اور ڈیبیٹ کرنے کا جو اصل اختیار ہوتا ہے جو وہ گورنمنٹ کے بعد ہوتا ہے. ان کے پاس بڑا کینوس ہوتا ہے, ان کے پاس بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے. وہ لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی پیکج دے کے کچھ بات مان کر کچھ منوا کر اس کو ڈیفیوز بھی کر سکتے ہیں میٹرز کو, اور ہوتا رہا ہے ماضی میں. تحریک انصاف کے دور میں بلاول زرداری صاحب نکلے کراچی سے, مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کیا انہوں نے. 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا, 10 روپے بجلی کا یونٹ تھا ڈومیسٹک, 20 روپے کمرشل یونٹ تھا. 100% حالات مختلف تھے, 200% حالات مختلف تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے پنجاب سے, مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب نے لانگ مارچ کیا. آپ بتائیں کسی جگہ پر کوئی ہرڈل کریٹ کی گئی ہو, کسی جگہ پر کسی لا انفورسمنٹ ادارے نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہو, ان کو پورا ماحول پرووائڈ کیا گیا, ان کی تقاریر لائیو نشر کی گئی. یہ تو میں تو ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے سیاسی ایفیلیشن اپنی جگہ پر, لیکن بطور ایک کامن پاکستانی میں اپنی سوچ کو رکھتا ہوں نا. جب میں یہ موجودہ حالات دیکھتا ہوں آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر, آج آپ حکومت سے کوئی جائز بات بھی کریں گے وہ آپ اس ایک دائرے میں آ جائیں گے. اور یقین کریں جب زبان بندی کی جاتی ہے نا, اور لوگوں پر یہ اتنا پریشر بلڈ کیا جاتا ہے کہ آپ حق نہ لکھیں, آپ حق نہ بولیں, تو یہ آپ ایک لاوے کو موقع دے رہے ہیں. لاوا پکڑا ہوتا ہے, اس سے پھر کبھی نہ کبھی اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں جب لوگ اپنی رائے کا اظہار کر لیتے ہیں, اپنے رنج و غم کا اظہار کر لیتے ہیں, اپنی کسی ناراضگی کا اظہار کر لیتے ہیں, تو وہ مینٹلی پیس آف مائنڈ میں آ جاتے ہیں. یہ پہلی میں نے سرکار دیکھی ہے. جمہوریت کا حسن یہی ہے. مجھے تو یاد نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں کبھی ایسا پہلے ہوا ہو, پیپلز پارٹی کے دور جو واقعی ڈیموکریٹک لوگ تھے, کس قدر زیادتیاں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوئی. لیکن جب انہوں نے جمہوریت کا وہ روپ دکھایا کہ لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی کہا انہوں نے, عثمان صاحبہ نے, کہ جی ان کی گورنمنٹ تھی, تو ہماری گورنمنٹ میں تو یہ خود فیصلہ ساز تھی. یہ جو ہماری 5-10 لوگوں کی کچن کیبنٹ تھی, عثمان صاحبہ اس کا حصہ تھی.
पंजाब में जितनी पॉलिसियां बनती थी, मैं तो इनको सीनियर समझता हूँ। हमने जब तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो उस वक्त सभा हमारी लीडर थी तहरीक इंसाफ में उस वक्त। ठीक है, वक्त बदला, इनके इख्तलाफात हुए, मुझे इनकी राय का बड़ा एहतराम है, जाती कोई बात नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि जब हम खुद फैसला साज होते हैं हमारा रवैया मुख्तलिफ होता है, जब हम किसी चीज का विक्टिम होते हैं हमारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं आज भी समझता हूँ डिजिटल दौर है, हर शख्स के पास अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, खबर फ्लैश होती है, सेकंड्स में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। दिस इज द बेस्ट टाइम। तो पाकिस्तान की उस यूथ को जो 65% पॉपुलेशन रखने वाला पाकिस्तान मुल्क है, उस यूथ को हुकूमतें इस तरह से मुतनफिर ना करें, इस तरह से अमल से अब यकीन करें बदगुमानियां बढ़ती जा रही है जी, हुकूमती लेयर का और अवाम का। नदीम भाई ठीक है, बिल्कुल एक जुमला सर, एक जुमला, अगर अब देखें ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी शख्स सारे काम ही बुरे करे या सारे काम ही अच्छे करे, यकीनन इस गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छे काम भी हो रहे होंगे। मैं हैरान इस बात पर हूं, आप बाइक उठाएं न्यूयॉर्क का, आप सिर्फ इस्लामाबाद में मूव करें, लोग 3-4 चीजों की वजह से, सिर्फ इस जुबान बंदी की वजह से, जबर और ज्यादती की वजह से गवर्नमेंट के अच्छे कामों को भी अप्रिशिएट करने पर तैयार नहीं है। कोई शख्स इनको ये मशावरत देने वाला नहीं है कि अपने मुखालिफ की बात को सुनना, समझना, उससे डायलॉग करना, उसको इंगेज करना, ये कोई मायूब बात नहीं है। ये ताकतें आती जाती रहती हैं, जितने ये आज हुक्मरान है लोग, इन्होंने तकालीफ भी बर्दाश्त की है, इन्होंने इक़्तिदार भी देखे हैं, लेकिन अफसोस की बात है इनके हर इक़्तिदार में रवैया पहले से ज्यादा जारखाना होता है। ये जब भी किसी नए इक़्तिदार में आते हैं तो पूछते हैं हुकूमत से पूछते हैं। उस्मा, नदीम भाई तो कह रहे हैं जी कि ज़बान बंदी की वजह से जो है और एहतजाज पे पाबंदी की वजह से जो है वो हर किस्म के आपके जो अच्छे काम हैं वो भी नेगेटिव जा रहे हैं। कुरैशी साहब बड़ी आज़ादी के साथ एक नेशनल नेटवर्क पे अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। अगर कोई पाबंदी होती तो फिर ये ऐसे कर सकते थे, तो मेरे ख्याल में ये कुछ मुनासिब नहीं है जब ये खुद हर बात कर रहे हैं और हर बात आप कोई इनकी सेंसर तो नहीं कर रहे हैं ना, वो सारी आप तो दिखा भी रहे हैं। दूसरे ये देखें, ये जो इनका 3.5 साल का दौर में थी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि करप्शन उस वक्त अरूज पे पहुंच चुकी थी। हमारे पंजाब में हर पोस्टिंग ट्रांसफर पे वहां पे रिश्वतें चल रही थी। पूरी जो फाइलें लेके हमारे DGISI गए थे PM के पास, उस वक्त इनके बानी के पास, कि खुदा के लिए ये बंद करें, आपके अपने MNA और MPA किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं पंजाब में। लेकिन उन्होंने कहा मेरे वो वसीम अकरम प्लस है, तो हम लोगों की तो कोई बात सुनता नहीं था, हम तो सिर्फ तमाशा बैठ के देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। उनके अपने घर में वो गैंग ऑफ 5 ऑपरेट कर रहा था, जहाँ पे वो पूरे, अब किधर है वो फराग होगी और वो गुजर जो भागे हुए सारे, पूरा पैसा साइफन करके मनी लॉन्डर करके ये लोग बाहर ले गए। अब बाद में सारा इनका तोशे खाने के भी किस्से नजर आ रहे हैं। वो सारा सादिक और अमीन जो है वो बीच बाजार उसका भांडा फूट गया। हम तो बड़े सोचते थे कि वो नया पाकिस्तान बनाने चले, लेकिन वो पहले से भी जो पुराना पाकिस्तान है उसको याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि नए के हालात इतने खराब हो गए थे। देखिए हुकूमत की वहां पे इनका फेलियर ही ये था, ये किसी से बात करने के रवादार नहीं होते थे। हर एक को बानी साहब कहते थे ये चोर है, ये डाकू है, ये फलाना है। और अभी भी हम तो एक जमहूरी जमात हैं, हमने तो मुज़ाकरात के दरवाजे खोले हुए थे इनके लिए। ये फिर ये मुज़ाकरात में हमारी टीम को वहां पे बिठा के खुद भाग गए। ये तो करते ही हैं। 26वीं आईनी तरमीम थी, तब भी ये सारे शामिल थे बीच में। 10 इन्होंने मीटिंग्स अटेंड की, फिर यू टर्न लिया और ये लोग भाग गए। तो अब भी ये इनके यही हालात हैं। ये सियासी लोगों से बात करना पसंद ही नहीं करते। ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट के धाने पे छोड़ के गए थे। कौन सा माफिया नहीं था उस वक्त? गंदम माफिया, चीनी माफिया, दवाइयों का माफिया, फर्टिलाइजर माफिया, सत्यानाश फिर गया सारी इकोनॉमी का। जितना कर्ज उस जमाने में इन्होंने लिया, कभी 75 साल में किसी हुकूमत ने नहीं लिया जो पाकिस्तान में। कोई इनके अपने आप KP के हालात देख लें, अब इनके KP के हालात देख लें। इनके अपने वुज़रा जो हैं वो हाथ उठा के तो रिजाइन करके घर जाते हैं कि जी यहाँ पे करप्शन हो रही है और इतने अरब का टीका लग रहा
ہے وہاں پہ کیبنٹ میں. ٹمبر مافیا جو ہے وہ فلڈز میں آپ نے دیکھ لیا کہ پورے چوک ہو گئے ڈیمز, وہ اتنی لکڑی چوری کر کے تو وہ ساری انہوں نے بہائی پانی میں. تو یہ اب ان کا لاوارث صوبہ ہے, وہاں پہ نہ کوئی گورننس ہے, ایک بندہ آتا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, پھر دوسرے ایک نئے ریکروٹ کو لے آتے ہیں, اس کو الف سے بے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کرنا کیا ہے. تو ان کے پاس نہ کوئی گورننس کا ماڈل ہے, نہ کوئی انہوں نے وعدے پورے کیے اپنے لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اب ان کے پاس جو بہت ساری سیٹیں ہیں, یہ نیشنل اسمبلی میں ہیں, یہ پروونشل اسمبلی میں ہیں, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, ان کو ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو پبلک ایشوز کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے, نہ کہ ہر وقت یہ این آر او کے چکر میں پھرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کی دیکھیں ابھی سیاسی قیادت ساری سائیڈ لائن ہو گئی ہے. کوئی سیاسی بندہ مجھے دکھا دیں ان کی پارٹی کا جس کے ہاتھ میں کچھ ہو. پوری انہوں نے اپنی پارٹی آؤٹ سورس کر دی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ندیم بھائی, آپ کے سی ایم جو ہے وہ چینج ہو گئے کے پی کے اندر. ایک سی ایم جو ہے وہ فیصلہ ہوا کہ اب یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, نیا سی ایم لے کے آتے ہیں, نیا سی ایم بھی آ جاتا ہے, سی ایم بن بھی جاتے ہیں, لیکن انہوں نے شرط لگا رکھی ہے کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی, جب تک مجھے این او سی نہیں ملے گا جیل کے اندر سے, میں کام نہیں کروں گا. نہ کابینہ بن رہی ہے, نہ کوئی اور کوئی کام ہو رہا ہے. تو یہ کس طرف جا رہا ہے پھر سے وہ آپ کا؟ بلوچ صاحب, سی ایم پورے صوبے کا ایک ایسا منتخب شخص ہوتا ہے جو بنیادی طور پہ پورے صوبے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے منتخب وزیر اعلیٰ, انہوں نے جب پوری کوشش کی کہ میری ملاقات پارٹی چیئرمین سے ہو, ظاہر ہے آپ ان کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا, وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. اب ظاہر ہے انہوں نے ایک لائن لینی ہے اپنی پارٹی سے, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ماضی میں جب نواز شریف صاحب کو جیل جانا پڑا تو ان کی پوری پارٹی ان سے رائے لینے کے لیے, اور جب وہ لندن تھے تو پورے جہاز بھر کے جایا کرتے تھے رائے لینے کے لیے. یہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں وہ عمران خان ہیں, عمران خان ہی رہیں گے. انہوں نے جب وزیر اعظم پاکستان نے انہیں فون کیا مبارکباد کے لیے, تو انہوں نے وزیر اعظم کو بھی گزارش کی کہ آپ میری ملاقات کروائیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے, جس کی چیف جسٹس صاحب سربراہی کر رہے تھے, انہوں نے آرڈر کیا کہ افریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے. افسوس کی بات ہے کہ جیل انتظامیہ اب ظاہر ہے آپ پنجاب گورنمنٹ کے ماتحت ہے, تو آپ ایک قیدی سے ان حکمرانوں کا خوف دیکھیں. ایک شخص کے لیے ایک فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی گفتگو نشر نہیں ہو سکے گی, پہلے تو ان کے نام لینے پر پابندی ہے. ابھی عثمان صاحب بار بار کہتی ہے بانی, ان کا نام عمران خان ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے. نام لے رہے ہیں, 4.5 کروڑ لوگوں نے ان کو ووٹ کیا ہے. اچھا میں حیران, اس میں یقین کریں جو بہت زیادہ ان چیزوں کا سمجھنے لگے ہیں نا جی, شروع میں کوئی دقت تھی, اب تو ہم ان کی حکمرانوں کی اس بدحواسیوں کو انجوائے کر رہے ہیں. پاکستانی قوم ان کو اتنی کلوزلی واچ کر رہی ہے کہ ان کو اب اندازہ نہیں ہے جب اقتدار کے سنگھاسن سے یہ اتریں گے نیچے, اور جب یہ عام آدمی کے پاس جائیں گے ووٹ کے لیے, کبھی تو اس ملک میں فارم 47 کے بغیر الیکشن ہوگا, کبھی تو وقت آئے گا, چند ماہ میں آئے, چند سال میں آئے, وقت نے بدلنا ہے. آخر میں پولیٹیکل ورکر ہوں جاوید بھائی, مجھے ہر صورت عوام میں جانا ہے. تو جب میں عوام میں جاؤں گا, وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی ایک کہاوت, خرچ جدوں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. تو جب یہ جائے گا عوام کو پتہ چل جائے گا. میں آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ آپ حکومت سے نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائلاگ کرنے ہیں فوج کے ساتھ, فوج کہتی ہے ہم نے ڈائلاگ کرنا نہیں آپ کے ساتھ. میں گزارش کروں, اس کو آپ اور میں جتنا مرضی اس کو شوگر کوٹڈ کر لیں, بات تو یہی ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی. اگر پاکستان کے پرائم منسٹر یہاں بیٹھے ہوں اور چیف آف دا آرمی سٹاف, ظاہر ہے ہمیں ان کی عزت ہے, ہمارے ملک کے وہ سپہ سالار ہیں, وہ وائٹ ہاؤس میں مذاکرات کر رہے ہیں, تو دنیا تو مانتی ہے نا کہ کس کے پاس طاقت ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, مطلب یہ ایسے کہلوانا, یہ تو خام خواہ, مطلب آپ دن کو سیاہ رات کہیں اور سیاہ کو کہیں جی کوئی ان کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ وقت ایسے بدلتا ہے, مطلب وہ اے ٹی ایمز جو ہمیشہ کسی کو یہ شوگر مافیا کہا کرتے تھے, اب ان سے پوچھے نا شوگر مافیا کہاں ہے, اے ٹی ایمز کہاں ہیں. اب یہ عثمان صاحب کریں ڈسٹینس ان سے, چلیں پوچھتے ہیں سر, گورنمنٹ کا بھی موقف لے لیں ندیم بھائی, ان کی بھی باری آنے لیں. عثمان صاحب, ندیم بھائی جو ہے وہ مائک نہیں چھوڑ رہے, میں مجھے زبردستی ان سے مائک لینا پڑا ہے. تو سی ایم صاحب جو ہے وہ آتے ہیں یہاں پہ
ان کا گلہ ہے ملاقات نہیں ہوتی، ان کی جو ضد ہے کہ وہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی وہ سی ایم کے پی کے جو ہے وہ کام شروع نہیں کریں گے، کابینہ نہیں بنیں گی۔ ندیم بھائی کہتے ہیں وہ ان کا حق ہے کہ وہ آ کے ملیں، آپ بھی ملتے رہیں جیل میں۔ تو ملاقات میں جو ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ایک ملاقات کروائی جائے۔ دیکھیں ندیم قریشی میرے بھائی ہیں، میں ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن یہ بھی مجبور ہیں، یہ ان کو بھی کوئی کام کرنے نہیں دیتا، ان کو کچھ اپنے نہ ہلکے کا بیچاروں کا کوئی آگے کام بڑھتا ہے، کیونکہ بانی صاحب نے ان کو نچایا ہوا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی پروٹیسٹ کے چکر میں پروٹیسٹ جو ہے وہ ساری ناکام ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حشر دیکھ ہی لیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ساری ان کی پروٹیسٹ کا ہر کال جو ہے وہ فلاپ ہو جاتی ہے۔ تو ان بیچاروں کو کوئی بات نہیں، آپ ایکسٹرا ٹائم دے دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اب بانی صاحب جو ہیں وہ ان کی کم از کم 1 سے 2,000 تو سیاسی ملاقاتیں ہم نے خود دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے۔ مجھے لگتا ہے کہ بنی گالہ کا کوئی گیسٹ ہاؤس ہے جہاں پہ آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اب پنجاب حکومت کا کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ خبریں آ رہی ہیں ویسے، رولز اینڈ ریگولیشنز خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بنی گالہ شاید شفٹ کیا جائے۔ دیکھیں، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے ابھی خود سنایا تھا کہ اب سیاسی ملاقاتوں پہ پابندی ہوگی، اور یہ فیملی وغیرہ سے ملیں گے، لیکن سیاسی طور پہ انہوں نے ایک اگر چیف منسٹر بنایا ہے تو اس صوبے کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ باتوں پہ پابندی ہوگی۔ میں نے یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیاسی جو گفتگو ہے کسی بھی قیدی پہ اس پہ پابندی لگائی ہے، سیاسی ملاقاتوں پہ نہیں۔ تو ان کی تو ساری سیاسی گفتگو ہوتی ہے، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، باہر کھڑے ہو کے یہ پریس ٹاک کرتے ہیں اور صرف میڈیا اٹینشن لینے کے لیے یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور سارا ان کا جو پارٹی ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، گراؤنڈ پہ تو ان کی پارٹی ہے کوئی نہیں۔ اب ان کا دیکھیں پچھلے بائی الیکشنز میں کیا حال ہوا، کتنے ان کے اپنے جو ووٹ تھے وہ ووٹ بینک کا وہی کا وہی تھا، نواز لیگ کا ووٹ بینک کم از کم 35,000 بڑھ گیا اس حلقے میں۔ تو اب اس کا کیا ان کے پاس، اب ان کو تو چاہیے آر ٹی ایس میں جب انگلی ان کی ہو پھر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر 89 لوگوں سے یہ جب حکومت بنا لیتے ہیں 2018 میں تب بھی یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جب کے پی میں یہ جیت جاتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتی ہے، ورنہ 45 47 کا رونا روتے رہتے ہیں سارا وقت۔ تو ان کو تو آپ 100 دفعہ بھی الیکشن کرا دیں تو ان کا رونا جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کسی اور کے مینڈیٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صرف ان کا مینڈیٹ ہے، باقی جو پارٹیز ہیں وہ ایسے ہی جو ہیں فالتو فنڈ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ایسے تو حالات جو ہیں وہ نہیں چلتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی دودھ اور شہر کی نہریں نہیں بہائی تھیں۔ اب کے پی لاوارث ایک صوبہ ہے، نہ وہاں پہ کوئی ہسپتال ہے صحیح، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی سڑکیں ہیں، نہ کوئی پل ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے وہاں پہ۔ اب یہ پتہ نہیں لوگ وہاں پہ ان کو کیوں اس طرح سے دے دیتے ہیں ووٹ۔ وہاں پہ بھی انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ ہیں جو بسائے ہیں انہوں نے، وہ جو کہ اب دہشت گردی اور سہولت کاری جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پورا صوبہ جو ہے وہاں پہ حالات خراب ہے۔ پوائنٹ آ گیا، پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ 25 اکتوبر کو پاک افغان دوبارہ سے جو ہے وہ ڈائیلاگ ہونے جا رہے ہیں، استنبول میں یہ مذاکرات ہوں گے۔ پہلا مرحلہ ہوا تھا دوحہ میں، اور اب یہ جو ہے وہ سیز فائر چل رہا ہے، لیکن 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ یہ ڈائیلاگ ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ کامیاب ہوتے ہیں، یہ سیز فائر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔